हेलो क्लास। यस सर। आ रही है आप लोगों को? अभी तो सी एस अकाउंट ही है ना? बस ठीक है, अभी सी एस वालों का ही है। आज को आवाज़ का इशू नहीं है? सब लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। यस सर। ये मौज़म साहब जो है ना, सरदार मौज़म फ्राम कश्मीर से हो ना मौज़म? जी सर। ये इनकी मेहरबानी है जी। क्या हो गया? तो इन्होंने जनाब ये हमारा जो है मसला सा जो है रिजॉल्व किया है। क्रेडिट गोज टू मौज़म साहब। मौज़म साहब आपने सॉल्व किया ये इशू है ना? कौन सा सर? ये जो लास्ट टाइम हमारा वॉइस का इशू नहीं था? जी सर। कैसे सॉल्व किया है? सर जो आपकी कॉल की वॉइस नहीं आ रही थी वो सर बाद में सर आप डीएनएस से खोलते हैं ना, तो वहां से गूगल ने सेटिंग चेंज की है और डीएनएस से ऑफ हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये हेल्प आउट की है ना हमें। यार मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाह रहा था मौज़म, कोई हाल नहीं तुम्हारा भी, चलो रहने दो। अच्छा जी क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सब लोग खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक सेकंड ज़रा, ये आपके वहाँ से कोई फैसल साहब हैं आईटी के, मेरा यूनिवर्सिटी के, वो कोई कॉल करें, मैं इनसे 1 मिनट बस कॉल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा आपने कॉल तो रिसीव नहीं की। मैं ये आपको टाइटल्स तो मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, या इनके जो कोर्स के नंबर हैं। तो मैं पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ ये सीएस वालों को, और बीबीए वाले जो हैं उनको भी पाकिस्तान स्टडीज़, और इंजीनियरिंग वाले जो हैं उनको पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ का एक वो आप कह सकते हैं इकट्ठा एक ही कोर्स होता है। तो ये 3 कोर्सेज़ हैं। अब आप इनको टाइटल्स एग्जैक्ट जो है वो चेक कर लें, या फिर इनके जो कोर्स हैं, तो यही मेरे पास 3 कोर्सेज, काइंडली इनको चेक कर लें। थैंक यू। अच्छा क्लास, तो हम कहाँ पे पहुँचे थे अली मुर्तज़ा? सर ये ओवरव्यू दिया था सर आपने हिस्ट्री का, 1857 तक हम पहुंच गए थे सर। अच्छा ओवरव्यू आपने कर लिया था, और अभी हमने मेरा ख्याल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ बात हुई थी। नो सर। मौज़म हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं पहले आपके साथ? सर एक तो इंट्रोडक्शन क्लास थी और एक क्लास हो चुकी है सर, 2 क्लास हुई हैं टोटल। सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि सॉरी यार, मैं आप अभी साथ साथ जो है ना, आप नाश्ता इसको समझ लें, जो भी कह लें तो मैं लेट था आज, तो पहली क्लास आप लोगों की वो थी बीबीए वालों की, तो अभी बस मैं ज़रा, आप लोग भी साथ साथ कुछ खा सकते हैं बहरहाल। तो आज इंशाल्लाह सर हमारा भी खाना नहीं आया हॉस्टल। खाना नहीं आया क्या? खाना को अच्छा मैस मूस मिलता है वहाँ पे अली मुर्तज़ा? बहुत अच्छा मिलता है मेस सर। बहुत अच्छा है सर। अच्छा, मियाँ वाली का कौन है आप में से? हाँ अच्छा है सर, अभी तक खाना नहीं आया। क्लास मियाँ वाली का कौन है आप में से? शहजाद इसके जी अलावा? बहुत सर। सैफुल्लाह और शहजाद दोनों मियाँ वाली से हैं? दाऊद शाह भी? यस सर। चलें जी, ये 40-50 लोग हम हैं, और मैं भी आ जाऊंगा जब दिसंबर में इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग जो है ना, हम आपके यहाँ जो है स्टे करेंगे ज़रा आप, फिर वहाँ पे हम कोई गैदरिंग करेंगे। अफोर्ड करेंगे फिर आप? यस सर, ज़रूर इंशाल्लाह। यस सर। इधर इस्लामाबाद पिंडी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मैं और सरदार मौज़म आपको जो है ना वो वेलकम करेंगे, क्योंकि ये हमारा एरिया बनता है ना उस तरह से।
کشمیر ساتھ لگتا ہے. ویسے میں تو ہوں آپ والی سائڈ کا پنجاب کا, لیکن فی الحال میں ادھر رہتا ہوں اسلام آباد, تو ڈیفینیٹلی پھر میں ہی ہوسٹ ہوں گا آپ کا, اور معظم صاحب ہوں گے. معظم کشمیر لے چلیں کبھی ٹرپ شپ؟ سر میں بھی صرف 14 سال سے اسلام آباد رہتا یار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ٹرپ لے جائیں تو میں پھر بھی سر ہوسٹ ہوگا ساری کلاس کو. جی سر جا سکتے ہیں سر. ہم نے آپ ہی جانا ہے, پھر یہ نہیں کہنا کہ یس سر سر یہ اپنی یس سر زبردستی یس ہاں سر جا کروائی سکتے ہے ہیں موزم سے. جا سکتے ہیں. چلیں سوچتے ہیں. پہلے میاں والی کب بلا رہے ہو ہمیں, یہ تو بتاؤ معظم. سر انشاءاللہ سر دسمبر میں سر. اچھا, تو سمیسٹر آپ لوگوں کا کب اینڈ ہوتا ہے سر ہمارا مارچ میں اینڈ ہوتا ہے. اس کو؟ تو میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو وہ جب آؤٹ لائن شیئر کی تھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ جی کلاس پارٹیسپیشن کی میں نے بات کی تھی نا, تو آج میں نے یہ پریکٹس آپ کہہ لیں یا ایکسرسائز کہہ لیں بی بی اے والوں کے ساتھ ہم نے کی, اور بہت اچھا ہمارا سیشن رہا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مجھے مارکس ویسے رکھنے نہیں چاہیے تھے اس کے کلاس پارٹیسپیشن کے جو آپ بات کریں گے یا اس پہ جو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مارکس ہنگری ہوتے ہیں, تو اس کے علاوہ وہ کام شاید کرتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے میں نے آپ کی کلاس پارٹیسپیشن اور اٹینڈنس کے 10 مارکس رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد ہے اس کے کرنے کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ لرننگ ہو, کہ آپ نے کیا سیکھا, کس حد تک آپ کو سمجھ آئی, اور یا پھر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہوتا ہے نا کہ کویسچن ریز کرنا, یہ آپ کی ہچکچاہٹ جو ہے وہ ختم ہو, آپ خود سے ڈیبیٹ کریں, آپ اپنے آرگومنٹس ہیں وہ جو ہیں ڈیولپ کریں. کہ آپ دیکھیں کہ میں اگر فار سپوز ایک بندہ یہاں پہ بولے جا رہا ہوں تو میرا ایک آرگومنٹ جا رہا ہے نا کسی بھی ایونٹ کے بارے میں, لیکن وہی بات جو ہے اگر ہم ڈسکشن کریں گے تو وہ آپ کے 44 لوگ جو پارٹیسپینٹس ہیں اس میٹنگ کے, وہ 40 سے 44 آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز آ سکتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اس کا مقصد بیسک یہ ہے. تو آج جب بھلے اس کو رہنے دیں تو پھر کسی دن کریں گے, لیکن آج میں آپ کو ایک دوبارہ سے وہ اوور ویو دے دیتا ہوں سارا, جو لوگ کلاس میں تھے لاسٹ میں یا نہیں تھے, تو میں سلائڈ شیئرز ہیں میرے پاس سلائڈز ہیں وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی آج ہمارا جو ویسے سیکنڈ پورشن ہوگا, پہلا جو پورشن تھا وہ ہمارا تھا کہ اوور ویو آف دا مسلم رول ان انڈیا, کہ انڈیا میں جو مسلمانوں نے رول کیا یہاں پہ وہ کیسے یہاں پہ آئے, کب آئے, اور کس کس دور میں کون کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور پھر فائنلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا ڈکلائن کیسے ہوا, جہاں تک میرے خیال میں پہنچے تھے. اچھا, جب مسلمان جو ہیں ان کا یہاں پہ ڈکلائن ہوا, ان کا رول ختم ہوا, تو نیکسٹ رولر کہاں یہاں پہ کون تھے؟ عنایت اللہ. عنایت اللہ مسلمانوں کے بعد کن کا رول شروع ہوا تھا یہاں پہ انڈیا میں؟ عنایت آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر آ رہی. مسلمانوں کے بعد کن نے رول شروع کیا تھا؟ سر یہ اس کے بعد برٹش کا رول شروع ہوا. برٹش آ گیا نا, ٹھیک ہے, وہ بہت مشہور ہے. مسلمانوں کے بعد جو ہے برٹش جو ہے ان کا رول شروع ہوا. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج ہم نے وہ برٹش کا رول جو ہے اس کو پڑھنا ہے کہ کیا وجوہات تھیں کہ مسلمانوں نے یہاں پہ 700 سال یا 800 سال یا اتنے بھی یہاں پہ حکومت کی, تو کون سی ایسی وجوہات تھیں یا کازیں تھیں جس وجہ سے مسلمانوں کا ڈکلائن ہوا, اور برٹش جو ہے انہوں نے مسلمانوں کا رول جو ہے ختم کر کے اور انہوں نے اپنا ایک رول شروع کر دیا, اور کیسے آہستہ آہستہ انہوں نے آئے. وہ ٹریڈ کے پرپز سے تھے یہاں پہ, اور انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ پورے انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1857 سے آن ورڈ اگر ہم دیکھیں تو 150 سال انہوں نے یہاں پہ رول کیا, لیکن ہم اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی اس میں ڈالیں تو وہ 200-300 سال تقریباً 300 آپ کہتے ہیں ایئرز انہوں نے یہاں پہ رول کیا. تو اس کی آج ہسٹری ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, میں یہ سلائڈز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, ایک سیکنڈ ذرا آپ لوگ ویٹ کریں. آج ہمارا وہ پریویو بھی ہو جائے گا لاسٹ لیکچر کا جو ہے نا, ہم نے جو بات کی تھی تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی یہاں پہ. معظم یہ جو میں F5 تو میں کرتا ہوں یہاں پہ سلائڈز پوری وہ شیئر کرنے کے لیے, لیکن وہ مجھے میٹنگ نہیں نظر آتی. اب میٹنگ میں آ رہا ہوں تو پھر یہ اس طرح سے ہوگا. 1 منٹ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں, پھر مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا آپ لوگ. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اب اسکرین شیئر ہوگی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟
जी सर आ रही है सर सर। सर अभी शेयर हो गया सर। ठीक हो गया जी, तो शेयर हो गया। Yes, अब इसको मैंने फुल वो करना है ना, पूरा व्यू आए, मतलब ये पूरी फुल स्क्रीन। तो अब क्या करूँगा? सर नीचे जो ऑप्शन है सर, नीचे रीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें सर, नीचे वाला जो। यहाँ पे जी yes sir, सर ये इसको हाँ अब हो गया, ठीक हो गया। अभी आपको स्क्रीन से ये आ रहा है क्लियर? yes sir. जी सर। चलें जी क्लास, थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन वही बात है कि इसका एक पोर्शन जो है आपने मतलब पढ़ लिया, उसका जस्ट मैं ना एक आप कह सकते हैं ओवरव्यू 5 से 7 मिनट में दे दूंगा। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो सेकंड पार्ट में होगा। जैसे कि ये एन ओवरव्यू ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, यहाँ तक हम ये जो पहली वाली लाइन है ना ओवरव्यू हम पढ़ चुके हुए हैं 1857 तक। ये अगला जो पार्ट है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज, ये आज हमने पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन ये एक ही प्रेजेंटेशन इकट्ठी है तो वो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। ये पहले वाला पार्ट जो है इस पे भी हम थोड़ा सा एक एक लाइन वन लाइनर जो एक्सप्लेन करते जाएंगे, ताकि आपका एक तो रिवीजन होती जाए और जो लोग लास्ट क्लास में नहीं भी थे उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। लेकिन हमारा जो ज़्यादा आप कह सकते हैं फोकस होगा वो जो है इस पे सेकंड वाले पोर्शन पे होगा कि हाउ द ब्रिटिश राज develop in India and they started ruling Indian subcontinent, or they have you can say ruled India over about 300 years। ठीक है ना। तो इस पे अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ। तो इसमें दो पोर्शन है इस लेक्चर्स के, तो उस पे ये देखें आउटलाइंस आपके लेक्चर में देखें। ये पार्ट 1 है जी। पार्ट 1 में क्या है कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया 1206 टू 1857, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था जी? अर्ली मुस्लिम सेटलमेंट्स, जिसमें हमने वो पढ़ा था कि जी अरब ट्रेडर्स होते थे इस्लाम से पहले, वो वाली हमने चीज़ डिस्कस की थी। फिर हमने कहा कि अरब ट्रेडर्स के बाद जो है मिलिट्री एक्सपीडिशंस हुई थी, जो पॉइस कैलिफ्स हैं, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेके ऑनवर्ड हमने हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली तक और उमवी ख़ानदान जो उमैय्यड्स तक हमने बात की थी, ठीक है। फिर अगली नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि कनक्वेस्ट ऑफ सिंध, मुल्तान एंड गुजरात अंडर दी मोहम्मद बिन कासिम। इस पे हमने बात की थी कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई। फिर हमने गजनवी और गौरीज पे आ गए थे, महमूद गजनवी और जो गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन गौरी के दौर में क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, ये बात की थी। और फिर हमने कहा था कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कायम हुई थी 1206 में। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला रूलर था। और फिर क्या हुआ कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है और मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाती है, जिसका पहला रूलर जो था वो कौन था? ज़हीरुद्दीन बाबर था। और 1858 में वो ख़त्म हो जाता है, मुग़ल एम्पायर भी ख़त्म हो जाती है। जो लास्ट मुग़ल रूलर होता है वो होता है बहादुर शाह ज़फ़र दी सेकंड। और 1850 आप कह सकते हैं 8 से ऑनवर्ड जो है फिर यहाँ पे ब्रिटिश राज जो है कायम हो जाता है। लेकिन इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन यहाँ से सिस्टमेटिकली 1858 से वो सारा पूरा कंट्रोल संभाल लेते हैं और ये एम्परर जो है ये ख़त्म हो जाता है मुग़ल एम्पायर। तो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाए जी, दूसरा जो पोर्शन है लेक्चर का वो ये वाला है जो आज हमने पढ़ना है कि पार्ट 2 में क्या है कि डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम रूल एंड राइज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। कि जो ब्रिटिश राज है उस किस तरह से जब मुसलमानों का डिक्लाइन हो गया, उनका रूल ख़त्म हो गया, तो कैसे जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने इंडिया में अपना राज जो शुरू किया और रूल करते रहे। तो इसका पहला पार्ट जो है वो ये है कि काजेज ऑफ द मुस्लिम डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, इस पर हम बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम बात की भी थी। और फिर हम दूसरा जो पार्ट है वो ये कि राइज़ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने होल्ड जमाना शुरू किया। और फिर इसका जो पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके रिस्पॉन्स में यहाँ के जो लोकल इंडियंस थे, हिंदू मुसलमान और बाकी कम्युनिटीज़, उन्होंने एक जंग लड़ी जिसका नाम था वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की। तो इस पे हम बात करेंगे। और फाइनली जो हम कहेंगे कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाकाम हुई, कामयाब नहीं हो सकी, तो उस पे जो है डायरेक्ट जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ और यहाँ पे रोल जो है और जो क्वीन है और बरतानिया में जो आप कह सकते हो कि उस वक्त का जो रूलर था उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो 1858 में शुरू हो जाता है। तो आज हमारा जो फोकस होगा इस सेकंड वाले पार्ट में होगा। जो पहले वाला हमने पढ़ चुके हैं उसको जस्ट हम रिव्यू करेंगे। ये जी लें फर्स्ट पार्ट जो है, इसको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि उनके आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो जस्ट स्लाइड्स आप देखते जाएँ। अच्छा जी, पार्ट 1 में जी कौन बात कर रहे हैं? किसी की आवाज़ आई, को बोलना चाह रहे हैं? अच्छा गलती से किसी का चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, ये होता है।
یہ جو ہے نا آن لائن کلاسز میں یہ چیزیں تو پھر ساتھ ساتھ چلیں گی. اچھا جی, ارلی مسلم رول میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سب سے پہلے پری اسلامک سیٹلمنٹس کی ہم نے بات کی تھی کہ عرب ٹریڈرز ہوتے تھے, ان کے یہاں پہ ریلیشنز تھے اور پھر انہوں نے یہاں پہ کالونیز بنائی تھی. بس یہ جسٹ جو ہے میں آپ کو سلائڈس دکھاتا جا رہا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ ایک ایک لائن میں ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں, آپ کو پرویو ہوتا جائے, کیونکہ اس پہ ہم پوری ڈیبیٹ کر چکے ہیں, اس میں ڈیٹیل میں بات نہیں ہوگی. سیکنڈ پورشن کے اوپر جو ہے ہم زیادہ فوکس ہوگا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ آفٹر دی ڈان آف اسلام کیا ہوا کہ بہت سارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, وہ بلوچستان اور بہت سارے ایریاز میں انہوں نے اپنا اور آپ کہہ سکتے جمایا اور یہیں پہ تھے, اور اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے یہاں پہ اسلام پھیلا. پھر ہم نے اگلی جو بات کی تھی وہ مسلم ملٹری ایکسپیڈیشن انڈر دی پوائس کیلفس کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں کیا ہوا. ہم نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ آف مدینہ جو ہے انہوں نے فاؤنڈ کی وہاں پہ مدینہ میں. اس کے بعد پہلے کیلف جو تھے ابو بکر صدیق, ان کے دور میں ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس کی دو کازز ہم نے ڈسکس کی تھیں, ایک یہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ تھے اور دوسرا یہ تھا کہ جھوٹے نبی جو تھے اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ انگیج تھے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ کیلف عمر جو ہیں ان کے دور میں جو مکران کے ایریا میں ایک ڈیولپ یہاں پہ ملٹری ایکسپیڈیشن بھیجی گئی. اسی طرح کیلف عثمان ان کے دور میں ایک چھاونی بنی کاچی کا جو ایریا ہے بلوچستان میں. پھر کیلف علی کے دور میں جو ہے کلات کے ایریا کو کنکر کیا گیا. پھر ہم نے کہا تھا کہ جب اموی خاندان میں امیر معاویہ جو ہیں ان کے دور میں کیا ہوا کہ مکران سندھ اور جو ہے ملتان کے ایریا میں ملٹری ایکسپیڈیشن بھیجی گئی. پھر ہم نے کہا کہ کیلف الولید جو اموی خاندان کا یہ کیلف تھا اس کے دور میں راجہ دائر کی فورسز کی طرف جو ہے 2 ملٹری ایکسپیڈیشن جو ہیں وہ بھیجی گئی تھی, لیکن وہ راجہ دائر نے ان کو ہرایا تھا. تو یہ اس پہ ہم نے بات کی تھی. نیکسٹ ہم آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ محمد بن قاسم والا ایپیسوڈ پڑھا تھا پورا کہ اس کی یہاں پہ کیا کازز تھی, کیوں آیا اور کیا کون کون سے ایریاز اس نے فتح کیے. تو یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ اس وقت کا عراق کا گورنر تھا, تو اس نے محمد بن قاسم کو یہاں پہ بھیجا 711 میں, اور اس نے یہ دیبل حیدرآباد جو پریزنٹ ڈے ہے, نیرون اس کا نام تھا, لور برنام آباد اور یہ سیسان ان ایریا میں فتح کیا. اور ایون یہ 714 میں 4-5 سال یہاں پہ رہا تھا, ملتان اکھاڑا اور گجرات تک یہاں پہ پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ یہ غزنوی اور غوری جو ہیں ان کا رول انڈیا میں کیسے رہا, انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. تو ہم نے کہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تقریباً جو ہے 17 to 18 آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری ایکسپیڈیشن یہاں پہ بھیجی تھی, اور یہ پشاور, لاہور, ملتان, گوالیار, سومناتھ, بیرا, کشمیر, گجرات تک پہنچا تھا. لیکن اس کی پالیسی پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس نے یہ کیا کہ یہ یہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, کہ یہاں پہ رکتا نہیں تھا, یہ آتا تھا کسی ایک ایریا کو وہاں پہ کنکر کیا, وہاں سے جو اس کے اکنامک موٹیوز ہوتے تھے یا جو بھی ان کو حاصل کیا اور واپس چلا جاتا تھا افغانستان. تو اس نے سسٹمیٹکلی یہاں پہ رول نہیں سٹارٹ کیا. رول جو ہے سسٹمیٹکلی جنہوں نے سٹارٹ کیا وہ کس نے کیا, وہ جی کیا اس نے غوریز نے. بعد میں جو جب وہاں پہ غزنوی کا رول ختم ہوا افغانستان میں, تو اس کے بعد جو رول شروع ہوا وہ کن کا ہوا, غوریز جو تھے. تو ان کا ان میں سلطان شہاب الدین غوری پہلا بندہ تھا جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی یہاں پہ رول کا سٹارٹ کیا. اس نے جو ہے اچ, ملتان, پشاور, سندھ اور لاہور کے ایریاز کو کنکویسٹ کیا, اور اس کا ایک جرنل تھا جو ویسے غلام تھا لیکن وہ جرنل کے رینک تک پہنچ چکا تھا, اس کا نام تھا قطب الدین ایبک. اور اس نے دہلی کو فتح کیا, اور اس کو یہاں کا جو شہاب الدین غوری وہ خود تو واپس چلا گیا, لیکن اس اپنے غلام جو آپ کہہ سکتے ہیں کمانڈر کو اس کو کہا کہ تم جو ہے یہ ایریاز جو میں نے کنکر کی ہیں اس کا تم یہاں کے انچارج ہو. تو وہ واپس چلا گیا. اب اگلی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ سلطان غیاث الدین غوری جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیا سلطان شہاب الدین غوری کا اب نیفیو ہوتا ہے, تو اس کو اسیسینیٹ کر دیتا ہے اب 1206 میں, اور وہ کیا کرتا ہے کہ سلطان کا ٹائٹل دے دیتا ہے اس کو قطب الدین ایبک کو. پہلے صرف انچارج گورنر تھا, اب فل فلیج وہ سلطان ہو جاتا ہے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہلی سلطنت کی جو ہے یہاں پہ بنیاد رکھی جاتی ہے 1206 میں. ٹھیک ہے جی. تو فار دا فرسٹ ٹائم سسٹمیٹکلی آپ کہہ سکتے ہیں 1206 میں مسلم رول یہاں پہ سٹارٹ ہوا, اور اس کا پہلا رولر کون تھا, قطب الدین ایبک. اور کریڈٹ کس کو جاتا ہے, یہ غوریز کو جاتا ہے کہ جنہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم یہاں پہ سسٹمیٹکلی رول سٹارٹ کیا. پہلے جتنے بھی ہم نے بات کی تھی کہ غوری آیا ہے, غزنوی آیا ہے, محمد بن قاسم آیا ہے, یا ارلی کیلف جو ہیں ان کے دور میں جتنی بھی یہاں پہ ایکسپیڈیشنز بھیجی گئی ہیں وہ کیا تھی کہ وہ آتے تھے اور فار دا ٹائم بینگ یہاں پہ اپنا اسٹے ہوتا تھا, واپس چلے جاتے تھے. یہاں پہ سسٹمیٹکلی اپنا کوئی رول نہیں سٹارٹ کیا. تو یہ غوریز تھے جنہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم یہاں پہ سسٹمیٹکلی مسلم رول کو قائم کیا. ٹھیک ہو گیا, جس پہ بات کی تھی.
پھر نیکسٹ ہم نے کہا تھا کہ یہی جو دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی 1206 میں قطب الدین ایبک کے دور میں پہلا جو رولر تھا، تو اس میں ہم نے 5 ڈائنیسٹیز کی بات کی تھی کہ سب سے پہلی ڈائنیسٹی جو تھی سلیو ڈائنیسٹی تھی، اس کے بعد خلجیز جو ہیں انہوں نے یہاں پہ رول کیا، پھر تغلقس نے کیا، پھر سید اور لاس جو تھے وہ لودھیز تھے۔ اب ہوا کیا کہ 1526 میں ایک جنگ ہوئی جس کو بیٹل آف پانی پت کہتے ہیں، اور اچھا یہ 3 بیٹل آف پانی پت ہوئی ہیں۔ یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت تھی۔ سیکنڈ جو بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی وہ اکبر جو مغل ایمپرر تھا اس کے، اور ہیمو جو ایک ہندو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپرر تھا، وہ ہوئی تھی 1556 میں 1557 میں میرا خیال میں 6 میں۔ اور تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جو آپ کا نادر شاہ، اس کے اوپر تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے اوپر مووی بھی بنی ہوئی ہے، ابھی انڈیا کی آئی تھی پانی پت کے نام سے، 2000 میرا خیال ہے 19 میں آئی تھی۔ تو وہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت تھی جو اس کے جو افغان رولر اور لوکل جو آپ کہہ سکتے ہیں راجپوت مراٹھاز اور وہ جو ہیں لوکل جو ہیں ان کے درمیان میں ہوئی تھی، تو وہ تھرڈ تھی۔ تو ہم یہاں پہ جو بیٹل آف پانی پت کی بات کر رہے ہیں یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت تھی۔ پانی پت ایک جگہ کا نام ہے۔ بہرحال جی ہوا کیا کہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی جو ہے دہلی سلطنت کی طرف سے یہ تھا، اور ظہیر الدین بابر جو ہے یہ دونوں ڈیفینیٹلی مسلمان تھے، تو ان کی فورسز میں ایک لڑائی ہوئی۔ تو ہوا کیا کہ ظہیر الدین بابر کی فورسز جیت گئیں جو مغل تھا، اور سلطان ابراہیم لودھی کی فورسز ہار گئیں، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ دہلی سلطنت جو تھی وہ ختم ہوگی 1526 میں۔ اینڈ آف دہلی رول اینڈ رائز آف مغل امپائر، تو یوں سے مغل امپائر شروع ہوگی جس کا پہلا رولر کون تھا؟ ظہیر الدین بابر تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے مغل رولرز کی کچھ بات کی تھی کہ سب سے پہلا جو گریٹ مغلز آپ کہہ سکتے ہیں جو جس نے بنیاد رکھی وہ ایمپرر بابر تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تھا۔ ہمایوں کا ہم نے رول پہ بات کی تھی کہ یہ 2 حصوں میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ 1530 سے 40 تک ایک تو اس نے رول کیا، اور بیچ میں یہ جو 40 سے 55 تک کے 15 سال ہے نا، یہ اس کے پاس رول نہیں تھا۔ اس وقت کون رول کر رہا تھا؟ شیر شاہ سوری جو ہے اس نے رول اس سے چھین لیا تھا، اور ہمایوں بھاگ کے جو ہے ایران چلا گیا تھا، اور وہاں سے پھر اس نے مدد لے کے آیا 15 سالوں بعد۔ تو 1556 میں اس نے شیر شاہ سوری کے جو سکسیسر تھے اس سے اب یہ تخت چھینا، لیکن انفارچونیٹلی 1 سال ہی وہ زندہ رہ سکا، اس کی ڈیتھ ہو گیا۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمایوں کا جو رول ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، 1530 سے 40 تک 10 سال، اور پھر 55 سے 56 تک، اور بیچ میں جو 40 سے 55 کا جو آپ کہہ سکتے ہیں 15 سال ہیں وہ شیر شاہ سوری اور اس کے جو سکسیسرز ہیں انہوں نے رول کیا۔ پھر ہمایوں کے بعد اکبر اس کا بیٹا تھا، اس نے رول کیا۔ پھر اکبر کا بیٹا جہانگیر، پھر جہانگیر کے بعد جو ہے اس کا بیٹا شاہ جہان، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ جہان کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب، اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ اورنگزیب کے بعد جو ہے بہت ساری ایک لمبی لائن ہے، لیکن وہ آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو آپ کو سب کا نام ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ لاسٹ مغل جو ایمپرر تھا وہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر دی سیکنڈ، جو جس کو وار آف انڈیپینڈنس میں کیا کر لیا گیا، اس کے بعد اس کو ایک قیدی بنا لیا گیا تھا، اور اس کو رنگون جو برما میں ہے وہاں پہ بھیج دیا گیا، اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1862 میں۔ تو یہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رول تھا 1857-8 تک، اور وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد اب برٹش راج شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر تک ہم نے پوری ڈیٹیل میں لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا، لیکن ابھی آپ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پر ویو ہو گیا یا اوور ویو ہو گیا، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب آج جو ہمارا فوکس ہے آج کے ٹاپک کا وہ ہے پارٹ 2 جو اسی کا ایک ساتھ ہے، وہ ہے ڈاؤن فال آف دا مسلم رول اینڈ رائز آف برٹش راج ان انڈیا، کہ جو برٹش راج ہے اس کا رائز کیسے ہوا، تو جب مسلمانوں کا یہاں پہ ڈاؤن فال ہوا، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، ڈاؤن فال آف مسلم رول ان انڈیا، اس کی کازز پہ ہم نے میرا خیال میں لاسٹ ٹائم بات کر لی تھی، اگر نہیں بھی کی تھی تو یہاں پہ میں ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈیتھ آف اورنگزیب جو ہے، پہلی کاز یہ تھی کہ اورنگزیب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے 1706 میں، 1707 میں، اور اس کی لیگیسی جو ہے اس کی کچھ ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہندو بھی اس سے ناراض تھے، اور جو ہے باقی مراٹھاز اور دکن کی پالیسی، تو بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ ہو گئے تھے، جس وجہ سے وہاں سے ہم ٹریس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا آہستہ آہستہ جو ہے، یا مغل امپائر کا آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلائن شروع ہو گیا تھا 1706 سے ہی۔ حالانکہ 1858 150 سال اس کے بعد بھی حکومت رہتی ہے مسلمانوں کی 1707 سے لے کر اگر ہم دیکھیں 1858 تک یا 1857 تک، لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں تھے جیسے پہلے رولرز تھے، کوئی 10 سال آ رہا ہے، کوئی 5 سال، کوئی 2 سال، کوئی 2 ماہ، کچھ دن، تو وہ اس وجہ سے وہ ڈکلائن جو ہے یہاں سے شروع ہو گیا تھا۔ اگلی ہم نے اس کی کاز جو ڈسکس کی تھی کہ جو اورنگزیب کے بعد اس کے سکسیسرز تھے، سکسیسرز وہ ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں رولرز اس کے،
تو وہ کیا تھے، ویک تھے، کہ وہ انکمپیٹنٹ تھے، وہ اپنی موج مستیوں میں مست ہوتے تھے، ان کو اسٹیٹ افیئرس کے ساتھ کوئی سچ تعلق نہیں تھا یا لینا دینا نہیں تھا، اس طرح سے انٹرسٹ نہیں تھا. تو ہوا کیا کہ فائنلی جو ہے مسلم جو پاور ہے وہ ڈکلائن کی طرف گئی. اور پھر ہم نے اگلی جو ڈسکس کی تھی بات، تیسری ریزن تھی وہ تھا ایبسینس آف لا آف سکسیشن. اور یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا رول نہیں تھا، کوئی ایسا لا نہیں تھا کہ جب اگر فار سپوز اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد کوئی الیکشن ہوگا جس کے تھرو نیکسٹ رولر آئے گا، کوئی سلیکشن ہوگی یا پھر کوئی بورڈ بیٹھے گا، کس طرح سے نیکسٹ رولر ہوگا. تو ہوتا یوں تھا موسٹ آف دا، آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم کے جو 2 بھائی اگر بچے ہیں فار سپوز، یا 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، کسی بھی جو ڈیتھ ہوئی ہے کسی رولر کی، تو وہ آپس میں یا تو جنگ ہوتی تھی یا پھر جو زیادہ کنسپیریسی کرتا تھا دوسرے گروپ کے خلاف. تو اس طرح سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کنسپیریسی کے تھرو، لڑائی کے تھرو اور پاور کے تھرو یا دوسرے کو سبجوگیٹ کر کے تو کیا جاتا تھا، نیکسٹ رول آتا تھا. تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر بھائی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک امپیکٹ پڑے گا آپ کی امپائر کے اوپر. فورتھ ہم نے کہا تھا کہ آرمی ویک ہو گئی تھی. کیسے آرمی ویک ہو گئی تھی؟ کہ آپ کے پاس اتنا ریونیو نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس وقت جو ہے آپ کو پیسے اور آرمی کو آپ جو ہے وہ دے سکیں، پے ان کی دے سکیں. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کے ساتھ لائل بھی نہیں تھے اور لڑنا بھی نہیں چاہ رہے تھے آپ کے پاس. پھر ہم نے کہا تھا کرپشن شروع ہو گئی تھی، کرپٹ اینڈ ڈیوائیڈیڈ نوبلٹی ہو گئی تھی. نوبلز میں نے آپ کو بتایا تھا، یا نوبلٹی وہ ہوتی ہے جو منسٹرز ہوتے ہیں نا، تو وہ اب ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس تو وہ کیا کریں گے پھر؟ یہ نوبلز جو ہیں یا منسٹر جو ہیں اپنا جو جیب بھرنے کے لیے یا اپنی وہ سہولیات یا فیسلٹیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الٹرنیٹ ڈھونڈیں گے. اور وہ یہ تھا کہ کرپشن انہوں نے شروع کر دی، جس سے انلیگل جو کام وہ بھی شروع ہونا ہو گئے اور پھر اس طرح حکومت کو نقصان پہنچا، امپائر کو. سیکنڈ لاسٹ ہم نے کہا تھا کہ مراٹھاز جو ہیں وہ بہت بڑی ایک فورس تھی اور شیوا جی ان کا لیڈر تھا. انہوں نے پھر جو ہے اپنا آپ کو ری آرگنائز کیا اور مغل امپائر کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، جس وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا. اسی طرح سے پنجاب میں جو سکھ تھے ان کی پاور تھی، رنجیت سنگھ کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ لیڈر تھا اور وہ چیلنج کر رہا تھا اور بڑا صوبہ تھا پنجاب کا اس وقت، تو اس وجہ سے یہ بھی تھریٹ تھا. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم نے کہا تھا کہ جو یہ ساری کازز جو تھیں اور جو آخری کیل ہے مغل امپائر کی آپ کہہ سکتے ہیں کفن میں، وہ انہوں نے ٹھونکا ارائیول آف دی برٹش جو ہیں، کہ انہوں نے جب یہ موقع پایا آئے تو یہ ٹریڈ کے پرپز تھے کہ یہ مغلز جو ہیں ابھی اپنے اس طرح سے کمپیٹنٹ نہیں ہیں اور یہ اس کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی پاور بڑھانا شروع کر دی اور انہوں نے کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا. تو یہاں تک میرا خیال میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. ایسے ہی ہے کلاس؟ Yes, sir. بالکل یس یس سر. سر. چلیں تو کوئی ہیلپ آؤٹ ہوئی، مطلب ہیلپ فل رہا جو ابھی ہم نے دوبارہ سے یہ اس چیزوں کو ان کو وہ ریوائز کر لیا اور یہ آپ کے سامنے سلائیڈز بھی آ گئی ہیں. Yes, sir. بہت helpful. یس سر. چلیں ٹھیک ہو گیا. ابھی جو ہے ہم دوبارہ سے اگلا جو ٹاپک آج کا مطلب آپ کہہ لیں کہ جس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوگا اس پہ ابھی میں جا رہا ہوں کہ کیسے جو برٹش ہیں ان کا رائز ہوا اور انہوں نے یہاں پہ آہستہ آہستہ اس پہ کنٹرول سنبھالا. اچھا جی، اٹینڈنس کا آپ لوگوں کا جی بار بار میسیجز اور وہ آ رہے ہیں. آپ ویسے ماشاءاللہ جو آپ کی کلاس ہے کتنے ہیں معظم یہاں پہ آپ لوگ کتنے ہیں ٹوٹل؟ سر تقریباً 63 ہے سر. چلیں اوور آل اگر آپ کی اٹینڈنس دیکھی جائے تو یا پارٹیسپیشن دیکھی جائے تو آپ لوگوں کی کلاس اچھی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں 40 پلس آپ لوگ ہوتے ہیں ہر کلاس میں. لیکن آپ بھی سر یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا جی بچے کیا موسم بولا آپ نے؟ سر یہ میں کہہ رہا ہوں ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا. کیا مطلب ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کیا مطلب موسم ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ موسم کی آواز نہیں آ رہی، شاید بول تو رہا ہے. سر اس کا نیٹ ایشو ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. موسم ابھی آپ کا کوئی کنیکٹیوٹی جو ہے ٹھیک ہوئی ہے؟ سر آواز آپ کی آواز جو ہے نا وہ اس طرح ٹھیک نہیں آ رہی. ابھی بولیں. سر معظم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ٹیچر اٹینڈنس لے رہا ہو تو کلاس میں آتے ہیں، اگر ٹیچر اٹینڈنس نہ لے رہا ہو تو بچے نہیں آتے پھر. اچھا ٹھیک ہے. چلیں جی جو بھی ہے آپ کی اپنا ہی فائدہ ہے اس میں. اٹینڈنس بھی آپ کا ایک تو ایشو ہے وہ بھی ہو جائے گا، یا تھوڑا بہت آپ کا کنٹینٹ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی سفر کرتا ہے اگر آپ اس طرح سے کلاسز ریگولر نہیں لیتے.
تو میں آپ لوگوں کو کوئی فورس تو نہیں کر سکتا یا کوئی اس طرح سے. اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, تو آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے لیے بھی آپ جو ہے مسئلہ نہ کریٹ کریں اور اپنے لیے بھی. تو آپ لوگوں کی کلاس کا اوور آل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اٹینڈنس ٹھیک ہے, تو آپ کائنڈلی جو ہے اس کو دھیان رکھیں اور اس پہ کیا کریں پارٹیسپیٹ. ایکسکیوز می سر, جی معظم صاحب جی. وہ سر میں کہہ رہا ہوں سر یہ ایسے ہوتا ہے یہاں پہ سر کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر لیکچر کی اٹینڈنس لیں, ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اٹینڈنس لیتا ہے یا نہیں لیتا. اچھا صحیح ہے, تو میں تو اٹینڈنس لیتا ہوں آپ لوگوں کی. وہ جو ایک یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا ڈاؤن لوڈ بھی آپ لوگ, آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پتہ ہوگا کہ لاسٹ سمیسٹر میں شاید آپ آن لائن ہی تھے, کہ یہ جو زوم ہے بھلے یا وہ ایم ایس ٹیم ہے, تو اس میں باقاعدہ سے آپ کا وہ پوری لسٹ آ جاتی, پوری لسٹ آ جاتی کہ کس نے کتنی جو ہے میٹنگ جو ہے جوائن کی, اور پھر ایون سار ٹائمنگز بھی آتی ہیں کہ جس نے 5 منٹ جوائن کی, اس نے پورے 1.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کی کلاس لی, تو وہ سارا پورا ریکارڈ آ جاتا ہے آپ کا. یہ ٹیچر کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, یہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے یہ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ انویجلیٹ آپ کہہ لیں یا جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. اور ود آپ کی یہ ٹائمنگس کے یہ کہ کتنے منٹ کسی نے جوائن کی, یہ پورا آپ کو ایک ڈیٹا وہ دیتا ہے. آپ کو آئیڈیا ہے اس بات کا موزم؟ سر چلیں آج میں جو آپ کے اس کے لیے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے, میں آج کی جو اٹینڈنس جب ڈاؤن لوڈ کروں گا تو اس کے بعد میں اس کا ایک سنیپ شوٹ جب وہ ایک بھیج بھی دوں گا, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے اٹینڈنس آ رہی ہوتی ہے, ایون منٹس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے اتنے منٹس جوائن کیا, اس نے اتنے منٹ جوائن کیا, تو وہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے سر. اچھا جی واپس آتے ہیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف. ہاں تو سب سے پہلے جو اب برٹش جو رول ہے نا آپ کہہ لیں یہاں پہ, یا برٹش رول یہاں پہ الفاظ یوز کر لیں, یا برٹش ڈومینیشن کہہ لیں, یا جو یہاں پہ وہ رہیں, تو اس کو 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی, ایک تو وہ ایرا ہے یا وہ دور ہے جو برٹش یہاں پہ رول کر رہے تھے, جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی انگریز تھے ڈیفینیٹلی, اور یہ مرچنٹس تھے, یا آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ تھے ایک تاجر تھے, جن کو برٹش کوئین جو ہے جو برطانیہ میں جو حکومت تھی اس نے الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ انڈیا ہمارے بھی ہاف پہ جو ہے وہاں پہ وہ ٹریڈ بھی کریں, اور مطلب ڈیفینیٹلی اس کی سپورٹ بھی تھی, پولیٹیکل سپورٹ بھی تھی. ایک تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور ہے. ٹھیک ہے جی, جو 1600 آپ کہہ سکتے ہیں, یا آفیشلی اگر آپ کہیں تو 1757 جو ہے اس سے آن ورڈ شروع ہوتا ہے. جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1757 کیوں میں نے کہا, آگے آ رہی ہے سلائڈ نیکسٹ جو ہے. تو اور 1857 تک جب وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے, تو یہ پہلا جو ہے نا دور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ رول کر رہی ہے آن دی بیہاف آف, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراؤن جو ہے. لیکن 1857 سے آن ورڈ جو ہے 1947 تک جو 150 سال ہے, تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بیچ میں سے ہٹ جائے گی, اور اب ڈائریکٹ جو ہے برٹش کراؤن جو ہے وہ یہاں پہ رول کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کو یہ ایک چیز جو ہے مائنڈ میں رکھنی چاہیے, اور یہ ضروری ہے کلیئر ہونا کہ برٹش کا رول جو ہے یا برٹش کا یہاں پہ راج جو ہے وہ 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کریں گے. ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور ہے, اور دوسرا دور جو ہے ڈائریکٹ برٹش کراؤن کا جو ہے. یہ آپ کو بات کلیئر ہوئی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یس سر. یس سر. چلیں جی ٹھیک ہے, تو ابھی پہلے پورشن میں ہم بات کریں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. ٹھیک ہے, آج ایسٹ انڈیا کمپنی ہی میرا خیال میں کور ہوگی, اور نیکسٹ پھر جو ہے وہ جو بھی بات ہم راج کی کریں گے یا برٹش کی بات کر رہے ہوں گے, تو وہ نیکسٹ آن ورڈ پھر آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے. اگر میں ریپیٹ کروں تب بھی نہ بھی, تو 1857 سے آن ورڈ جو بات ہوگی نا برٹش کی, تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول نہیں ہے. 1857 کے بعد جو بھی بات ہے وہ اب ڈائریکٹ برٹش کراؤن ہے, لیکن 1857 سے پہلے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی رول کر لی ہے. تو ابھی پہلے ہم بات کریں ایسٹ انڈیا کمپنی کا. جی اب آپ اس کو مطلب تھوڑا سا گیس کر سکتے ہیں ایگزیکٹ اپڈیٹ. اب اس سے پہلے بھی یہ کوشش میں تھے ایون جو ہے برٹش تھے کہ جہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے پینیٹریٹ کیا جائے, لیکن 1600 میں کیا ہوا کہ کوئین الزبتھ دی فرسٹ جو ہیں برطانیہ کی جو کوئین ہیں, انہوں نے پرمیشن دی کہ ان کو کچھ مرچنٹس تھے وہاں پہ, مرچنٹس آپ کہہ لیں یا ٹریڈرز کہہ لیں, ان کو کہا کہ جی آپ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائیں. ٹھیک ہے جی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ان کو الاؤ کیا گیا کوئین کی طرف سے کہ آپ انڈیا میں جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو پہلی ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فارمیشن جو تھی وہ 1600 میں ہوئی. ٹھیک ہے,
اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہوا کہ 1608 میں اگین یہ ڈیٹس آپ کو نہ یاد رہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا وہ کرنالوجیکلی چیزیں سمجھانا اور اس کے لیے تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو جائے کہ کیسے یہ چیزیں چل رہی تھی. اب دیکھیں یہ 1600 ہے, نیکسٹ ڈیٹ میں نے 1608 لکھی ہوئی ہے, آگے 12 ہے, پھر 1664 ہے, پھر 18 سینچری میں, مطلب وہ سیکوینس سے چل رہی ہیں. تو یہ آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے یہ لکھی ہوئی ہیں, آپ کو یاد رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ 1600 میں تھا یا 16 سینچری 17 سینچری کچھ اس طرح سے. ایگزیکٹ یہ ڈیٹ نہ یاد رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے. اچھا جی 1600 میں جب فارمیشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی ہو گئی. اب 1608 میں کیا ہوا کہ جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں بیس بنائی نا انڈیا میں, وہ صورت ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ انڈیا میں ایک, تو وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیس بنائی یا اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر بنایا, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. تو 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہاں پہ اپنا اسٹارٹ کیا, اس چیز کو بیس بنائی. سیکنڈ جو تھرڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 1612 میں شاہ جہان جو مغل ایمپرر تھے جس کی ابھی ہم نے بات کی, انہوں نے کیا کیا کہ پرمیشن دے دی ان کو, یہ جو ٹریڈرز تھے برٹش ٹریڈرز تھے, ان کو کہا کہ ٹیکس فری, یہاں پہ میں نے لکھا ہے ٹیکس فری ٹریڈ. اب ٹیکس فری ٹریڈ کیا ہے کہ اب جب بھی کوئی حکومت جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کوئی ٹریڈ کرنا ہے, جی ہم نے ٹرکی جا کے کرنا ہے, UAE کرنا ہے جہاں پہ, تو وہاں کی حکومت ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکسز لگائے گی نا کہ جی آپ نے اگر یہاں پہ ٹریڈ کرنا ہے تو اس کا گورنمنٹ کو اتنے % جائے گا. لیکن شاہ جہاں صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ صرف ٹریڈ تو کر ہی رہے ہیں, کر رہے ہیں, اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کریں لیکن ٹیکس فری ٹریڈ کریں. مطلب ان کو ایک مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹ دے دی گئی کہ آپ سے ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا. اب وہ زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے, جی ٹیکس بھی کوئی نہیں لے رہا ان سے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اگلی جو چیز کی, انہوں نے اپنی فیکٹریز بنانا شروع کر دی ڈفرینٹ ایریاز میں. وہ رسپور آپ کہہ سکتے ہیں, مدراس جو ہے, قاسم بازار, پٹنہ ایٹسٹرا, تو یہ ان جگہوں پہ انہوں نے اپنی فیکٹریز بنانا شروع کر دی ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ کیا کیا کہ انہوں نے یہ جہاں پہ یہ کمپنیز تھیں ان کا ایک ہیڈ کوارٹر بھی تو ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ, کہ جہاں پہ آپ کا پورا کنٹرول یا جہاں سے چیزیں آپ نے رن کرنی ہوتی ہیں تو پالیسی بنانی. تو انہوں نے کیا کہ بمبئی کو اپنا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں 1664 میں ہیڈ کوارٹر بنا لیا. جتنے ایریاز تھے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ تھا, بمبئی میں تھا. اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے کہ ارلی 18 سینچری سے مراد یہ ہے کہ جب 17 سینچری کے بعد جو 17 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 میں یا 17 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 میں, ارلی 18 سینچری میں انہوں نے کیا کیا کہ بمبئی, کلکتہ اور مدراس میں ان کا پورا کنٹرول تھا. اور یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے تینوں جو ہب ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ ان کا کنٹرول تھا ارلی 18 سینچری میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ جو سلائیڈ میں نے آپ سے ڈسکس کی, جہاں تک آپ کو کلیئر ہے, تاکہ میں پھر آگے موو آن کروں. اگر یہاں پہ کوئی آپ چیز بات کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہیں. تو یہ ٹھیک چل رہا ہے, مطلب آپ کو سمجھ آ رہی سب کو؟ Yes, sir. یس سر. چلیں تھینک یو جی. سر جی بولیں, کوئی بات سر کرنا جی. سر یہ شاہ جہاں نے سر کیوں مطلب پرمیشن دی ان کو سر ٹیکس فری ٹریڈ کرنے کے لیے, مطلب کیا وجہ تھی ان کو, مطلب کوئی ملے ہوئے تھے یا کوئی؟ نہیں, اس طرح سے ملے ہوئے نہیں تھے وہ, کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں تھا کہ میں ملے ہوئے ہیں یا کچھ. اب شاہ جہاں ایک ایمپرر ہے, پوری امپائر ہے, پورے انڈیا کا وہ ایک رولر ہے, تو اس کو کون, آپ پتہ ہے نا آج کل ڈیموکریسی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ پالیسی بنائی تو کیوں بنائی, یا XYZ کسی نے کیوں بنائی, تو ہم چیلنج بھی کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, میڈیا بھی کرتا ہے, اور سارے ادارے بھی ہیں, سر عوام بھی مطلب کرتے اس کو نقصان تھا نا سر, مطلب وہ پرمیشن دے رہے ہیں وہ تو اپنا نقصان تھا, پھر بھی کیوں ہیں. پرمیشن میں اسی پہ آ رہا ہوں بچے. تو جو شاہ جہاں ہے وہ پورے مطلب بادشاہ تھا نا, بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا, تو ان کا ایک آپ کہہ سکتے کہ ڈسکریشنری پاورز تھی, تو انہوں نے خوش ہو کے آپ کہہ لیں یا جو بھی ان کے پاس پاور تھی اس کو استعمال کیا. دوسری جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نقصان بھی ہو سکتا تھا, تو انہوں نے کیوں کیا, اس نے یہ پرسیو کیا کہ ایسا یہ چند آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں برٹش ٹریڈرز ہیں, تو یہ ہمارا کیا نقصان کریں گے, مطلب اس طرح سے اس نے اس کو پرسیو کیا, بلکہ اس سے ہمارا کیا ہوگا کہ شاید جو ہے ٹریڈ روٹس ہیں وہ بڑھیں گے. تو اس نے اس کو ان کو پرمٹ کیا اور کہا کہ آپ یہاں پہ اس کو ٹریڈ کو بڑھائیں. تو اس کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں برائب سسٹم یا اپنا کوئی ایسا جو ہے وہ موٹیو تو نہیں تھا, لیکن وہ بادشاہ بھی تھا, وہ کوئی بھی فرمان جاری کر سکتا تھا. اور سیکنڈ جو ہے کہ اس کو ایسا تھریٹ اس وقت فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ٹریڈرز ٹریڈ ہی کریں گے, لیکن لیٹر آن آپ دیکھیں گے یہ ٹریڈرز جو ہیں پھر پورے انڈیا پہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں 1 by 1. تو اس طرح سے وہ اس نے پرسیو کیا کہ ایسا ہمیں ان سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا, تو اس نے یہ ان کو ٹریڈ فری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں الاؤ کیا کہ آپ یہاں پہ ٹریڈ کریں. اوکے سر. اچھا جی نیکسٹ, اب دیکھیں اگلی جو اسٹیپ ہے نا, یہ یہاں تک جو پہلی میں نے آپ کو سلائڈ دکھائی ہے نا یہاں پہ, تو یہ صرف آپ کو اکنامک آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈ ان کا نظر آئے گا کہ 1 by 1 اکنامک ہولڈ ہے نا جو ٹریڈ ہوتا ہے,
کہ جی وہ یہاں پہ مدراس میں ہے، قاسم بازار پٹنہ ہے، بمبئی کلکتہ، ان ایریاز میں اپنا ہولڈ اکنامکلی اپنا ہولڈ سنبھالیں. اب اگلی جو نیکسٹ ان کا اسٹیپ ہے نا، اب انہوں نے دیکھ لیا یہاں پہ کہ مغل امپائر کا کیا حال ہو چکا ہے اور یہاں پہ رولرز جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں، تو اب انہوں نے پولیٹیکل ہولڈ بھی سنبھالنا شروع کر دیا. نیکسٹ جو ان کا موٹیو ہو گیا یا نیکسٹ ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے وہ لیا اسٹیپ لیا، وہ پولیٹیکلی اس کو آکوپائی کرنے کی کوشش کی. اب سب سے پہلے اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک 1757 میں ایک بیٹل ہوئی جس کا نام ہے بیٹل آف پلاسی. پلاسی اگین جو جگہ کا نام ہے اور یہ جنگ اس وجہ سے مشہور ہے کہ بیٹل آف پلاسی یہ ہوئی تھی 1757 میں. اور یہ بنگال کا ایریا جو ہے جہاں پہ سراج الدولہ کا ڈیفینیٹلی آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ یہاں کا رولر تھا بنگال کا، مسلمان رولر. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ بنگال میں بیٹل پلاسی ہوئی. ادھر سے سراج الدولہ تھے ایک طرف سے اور دوسری طرف رابرٹ کلائیو تھے نا، برٹش کی طرف سے ایک جرنل تھا. تو اس میں کیا ہوا، سراج الدولہ جو ہے وہ ہار گیا. کیوں ہار گیا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے غدار تھے اس کے ساتھ جو میر جعفر اور میر صادق کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا، تو وہ برٹش کی طرف سے تھے. اس کی میٹنگز میں بھی بیٹھے ہوتے تھے سراج الدولہ کی میں، اور صبح ہوتی تھی تو ان کو برٹش کو بتا دیتے تھے کہ جی آج آپ پہ یہ حملہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے. تو سراج الدولہ جو ہے وہ ہار گئے. اور لاسٹ میں کیا ہوا کہ سب سے پہلا جو انہوں نے انیکس کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرول سنبھالا، وہ بنگال کا سنبھالا. اور بنگال بہت آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کی انڈیا کے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا یہ ایک ایریا تھا یا پروونس تھا. یہاں پہ ایگریکلچر لینڈ بہت زیادہ فرٹائل تھی اور اس کو انہوں نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل پاور بھی ان کے پاس آ گئی، اکنامک پاور بھی ڈیفینیٹلی آ گئی. نیکسٹ جو ان کا ٹارگیٹ ہوا وہ کون تھا؟ میسور. میسور میں آپ نے اس کا حیدر علی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور حیدر علی کا نام نہیں سنا تو ٹیپو سلطان کا تو ڈیفینیٹلی آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ٹیپو سلطان جو ہے میسور میں یہ ان کا کنٹرول تھا. تو 1799 میں جو انہوں نے کیا کیا کہ ویلزلے جو ہے یہ گورنر جنرل تھا برٹش کا، اس نے جو ہے ٹیپو سلطان کو آپ کہہ سکتے ہیں ہرایا یا جو بھی ہے. اس طرح ٹیپو سلطان کا کنٹرول ختم ہوا اور اب انہوں نے 1799 میں میسور کا بھی کنٹرول سنبھال لیا. اب آ جاتے ہیں جی 1803 میں شاہ عالم جو ہے نا اس وقت دہلی میں رول کر رہا تھا، جو مغل ایمپرر تھا. یہ دور ہے شاہ عالم کا دہلی میں. تو اس نے وہ اس قدر مجبور ہو چکا تھا آپ کہہ سکتے ہیں یا اس قدر مست تھا کہ اس نے کوئی رجسٹ یا اس طرح سے وہ نہیں کر پایا کہ ایکسیپٹنس آف پروٹیکشن، برٹش پروٹیکشن. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف رولر تو آپ رہے ہیں، نام کے رولر جس کو پپٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ برٹش پروٹیکشن کے اندر ہیں. اور برٹش اس کو کیا کرتے تھے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتی یار، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملتی ہے، پینشن. پینشن تو مطلب ان سینس اس کو پینشن ملتی تھی. اس کے سے کیا چلتا تھا کہ جی ان کا آپ کہتے کورٹ کے جتنے اخراجات ہیں برٹش سے لے کے چلتے. اب دیکھیں یہ حالات ہیں کہ ایک طرف وہ دور تھا اکبر کا دیکھ لیں، جہانگیر کا اس سے پہلے جو ہے آپ شاہ اورنگزیب کا دیکھ لیں یا جو بھی ہے، کہ وہ افغانستان کے ایک بارڈر سے لے کے انڈیا کے اگلے دکن مطلب کونے تک یہ آپ پورا ایریا دیکھیں جس میں ابھی کا پاکستان، انڈیا، یہ آپ کا جو بنگلہ دیش اور آگے افغانستان تک، یہ سارے ایریا کا جو کنٹرول ہے ایک مغل رولر کے پاس ہے. ایک طرف تو یہ حال تھا اور اب زوال یہ آ گئے کہ وہی مغل رولر جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے یا اتنے کنٹرول نہیں ہے کہ وہ برٹش سے تنخواہیں لے کے یا آپ کے لیے پینشن لے کے اس کی پروٹیکشن میں آیا بیٹھا دہلی میں صرف کنفائن ہو کے. اور وہ یہ حالات ہو چکے ہوئے تھے اس وقت آتے 1803 تک. لاسٹ جو انہوں نے نیکسٹ سیشن کی ان کو جو اب یہ انہوں نے دہلی سلطنت اور یہ جو باقی بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو پاورفل رولرز تھے جس میں میں نے سراج الدولہ، یہ ٹیپو سلطان، ان کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا. اب ایک چیلنج جو ان کو تھا وہ سکھوں کی طرف سے تھا. پنجاب میں اس وقت جو رول تھا اس میں رنجیت سنگھ جو ہے وہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل رولر تھا. اور اس نے جب تک رنجیت سنگھ اچھا رہا ہے نا، اگر آپ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہم اس کو صرف سکھ سمجھ کے کہ وہ سکھ تھا تو اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی ہسٹری پہ بات نہیں کرتے. اس نے برٹش کو جو سندھ ہے نا، دریائے سندھ، اس مطلب الاؤ نہیں تھا اس کے دور میں جب سے رنجیت سنگھ کا پنجاب میں کنٹرول تھا کہ کوئی برٹش جو ہے وہ دریائے سندھ کو کنٹرول کوئی گورا جو ہے مطلب کر سکے، اتنا اس کا ہولڈ تھا اس پہ. اور ایون جب ہم نے آگے تھوڑا سا پڑھیں گے نا خلافت موومنٹ، تو اس دوران جو ہے انہوں نے خلافت موومنٹ اور اس کے بعد بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی. تو جو یہ تھے نا برٹش، انہوں نے افغانستان کے ساتھ ایک دفعہ جو ہے جنگ کرنی تھی. ان کی 3-4 جنگیں ہوئی ہیں ویسے. تو اب دیکھیں، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم نے دہلی سے کسی بندے نے جانا ہے افغانستان تو وہ سیدھا دہلی سے آئے گا، مطلب یہ بارڈر کراس کرے گا، لاہور کی طرف آئے، یا پھر سیدھا یہاں سے اگر کشمیر والی سائڈ سے تو آگے پشاور آئے، شارٹ کٹ آگے درہ خیبر سے افغانستان چلا جائے. یہ شارٹ کٹ ہے نا. لیکن درمیان میں اگر پنجاب آتا، اس میں پنجاب کو اس کو عبور کرنا پڑے گا. تو رنجیت سنگھ کے دور میں یہ حالات ہے کہ برٹش نے ایک دفعہ افغانستان جانا تھا، اس پہ ہم بات کر دیں گے لیٹر آن جو ہے
کہ افغانستان کی جو وار ہے وہ کب ہوئی تھی. تو یہ رنجیت سنگھ کا دور تھا. تو برٹش نے کیا کیا, پنجاب سے اس کو الاؤ نہیں تھا کہ پنجاب کراس کر کے وہ افغانستان جائے. وہ انہوں نے جناب کتنا, آپ دیکھیے کہ چکر ذرا دیکھیں کہ کتنا بڑا انہوں نے روٹ استعمال کیا. وہ وہاں سے جناب چلے ہیں اگر دہلی سے, تو وہ پنجاب کو انہوں نے چھوڑا ہے اور سیدھے گئے سندھ والا ایریا, وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں رن آف کچھ والی سائڈ سے, اس طرف سے راجستھان ادھر سے انٹر ہوئے ہیں. سندھ سے گئے ہیں بلوچستان سے پھر وہ گئے آگے بلوچستان کا سارا ایریا کراس کر کے, اور پھر وہاں سے وہ کابل اور اس طرف سے انٹر ہوئے. اب دیکھیں پورا کتنا لمبا روٹ ہے, اور ایک طرف یہ بالکل شارٹ تھا, سیدھا پنجاب آتے, پنجاب سے یہ اٹک آتے, اٹک سے سیدھے پشاور سے آگے چلے جاتے. تو یہ کس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ رنجیت سنگھ کی وجہ سے نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا پاورفل رولر تھا رنجیت سنگھ جو ہے. لیکن جو ہی رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے, یہ میرے خیال میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے 1839 میں, شاید ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال اتنی ہے. تو 1849 10 سال بعد جو ہے انہوں نے پنجاب کو بھی کنٹرول کر لیا, کیونکہ رنجیت سنگھ کے بعد جو ہے اس کے سکسیسر جو تھے, اس کے رولر تھے, اس طرح کمپیٹنٹ نہیں تھے جتنا رنجیت سنگھ تھا. تو اب پنجاب کا ایریا بھی جو ہے یہ سکھوں نے برٹش نے کنٹرول کر لیا. تو یہ اس وقت کا جو پنجاب تھا, یہ میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا, یہ صرف یہ پنجاب نہیں تھا جو ہمارے پاس ابھی ہے. یہ انڈیا والا پنجاب ملائیں ابھی جو ہے, اور پاکستان والا پنجاب ملائیں, اور NWFP جو ابھی خیبر پختونخوا ہے, یہ بعد میں برٹش نے اس کو الگ سے صوبہ بنایا. یہ بھی اسی کا حصہ ہوتا تھا, یہ پنجاب کے اندر ہی آتا تھا, ایک ہی صوبہ تھا, وہ افغانستان کے بارڈر تک. یہ اتنا بڑا ایریا تھا, تو یہ بھی ان کے انڈر آ گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے ایریاز ہیں, بڑے بڑے رولرز ہیں, چاہے وہ سکھ تھے چاہے وہ مسلمان تھے, تو ان کو انہوں نے ہرا کے تو پورے اس ایریا میں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. اب جب انہوں نے اکنامک کنٹرول بھی ان کے پاس آ گیا, پولیٹیکل کنٹرول بھی آ گیا, تو انہوں نے اپنی ایک, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بنانا شروع کر دی, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ آپ کہہ لیں, یا اپنی پالیسیز جو انٹروڈیوس کروانا شروع کر دی, جس کا اب نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, اور عوام کے اندر غم اور غصہ آئے گا, اور پھر فائنلی وہ وار آف انڈیپینڈنس کریں گے, جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اب یہ جو ان کا کنٹرول پولیٹیکل بھی آ گیا, اکنامک بھی آ گیا ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش کا, تو انہوں نے کیا کرنا اب شروع کر دیا. اس کا انفلوئنس کیا ہوا, یہ جو اگلی چیز ہے, انہوں نے اب ٹیکس کلیکشن شروع کر دی کہ اب جی ہمارا کنٹرول ہے, تو اب ہم یہاں کے سردار ہیں, تو اب ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, اور کوئی ٹیکس یہاں سے کلیکٹ نہیں کرے گا. اب جو ٹیکس کلیکٹ کریں گے تو اس میں وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کتنے ہیوی قسم کے ٹیکسز لگاتے تھے جو عوام بیچارے نہیں دے پاتے تھے, اور ان کی جو زمینیں قبضہ کر لیتے ہوتے تھے, جو ٹیکس نہیں پے کر پائے گا اس پہ آگے ہاریں. اب جب انہوں نے ٹیکس والا جو اکنامک ٹیکس کس سے ریلیونٹ ہے, اکانومی سے, اب اکانومی انہوں نے کنٹرول کر لی. اگلی چیز یہ تھی کہ جی انہوں نے اپنی آرمی, پرائیویٹ آرمی بنانا شروع کر دی. تو اب آپ کو اگلی جو چیز ضرورت ہوتی ہے اپنی سیکورٹی کے لیے یا اپنی پاور بڑھانے کے لیے, وہ آرمی کی ہوتی ہے, تو انہوں نے آرمی اپنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پولیس سسٹم جو ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے پولیس اپنی بنانا شروع کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنا لیگل سسٹم بھی انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا, کہ عدالتی نظام, اور پھر سول سروسز. تو آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے ساری چیزیں جو آپ کہہ لیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ Yes, sir. یس سر. چلیں ٹھیک ہے جی, ایک یہ سیکنڈ, سر سمجھ آ چکی ہے. ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے جی, میں آگے نیکسٹ بات کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ذرا آپ ہولڈ کریں. اچھا جی کلاس, تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ٹیکس کلیکشن بھی, پرائیویٹ آرمی بھی بنانا شروع کر دی, پولیس سسٹم بھی, لیگل سسٹم بھی. تو اب آپ دیکھیں ایسا ایسا آیا کس پرپز سے, ٹریڈ کے. اب ٹریڈ کے ساتھ انہوں نے اکانومی کو پہلے کنٹرول کیا, اکانومی کو جو کنٹرول کیا, انہوں نے پولیٹیکل پاور کو ایسا ایسا ان ایریاز میں کنٹرول کرنا شروع کر دیا, اور فائنلی انہوں نے پوری اپنی, آپ کہہ سکتے ہیں ایک سسٹم, ایک اسٹرکچر اور ایک اسٹیٹ بنانا شروع کر دی, بنا لی, جس میں ٹیکس بھی یہ کلیکٹ کر رہے ہیں. اب آرمی بھی ان کی اپنی ہے,
ان کا پولیس سسٹم بھی اپنا ہے، عدالتی نظام بھی اپنا ہے، اور پروفیشنل سسٹم. پروفیشنل سول سروسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں آپ کے مقابلے کے امتحان آپ یہ دیتے ہیں، CSS کر کے جاتے ہیں، SP DSP اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ لگتے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے اپنا انٹروڈیوس کروا لیا، مطلب پورا اپنا اسٹرکچر انہوں نے بنا لیا. تو یوں انہوں نے آہستہ آہستہ کنٹرول کیا. آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ جو ہے اب آئیں کہ ان کی جو پالیسیز تھیں، اب یہ جو پالیسیز انٹروڈیوس کروا رہے تھے نا، اچھا یہاں تک ایک ہمارا ٹاپک ویسے ہو گیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریلیونٹ ہے کہ ان کا کیسے رائز ہوا اور کیا. اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں وار آف انڈیپینڈنس کا، کہ جو ان کی پالیسیز تھی نا، یہاں پہ یہ جو پالیسیز بنا رہے تھے جب انہوں نے یہ سارا کنٹرول سنبھال لیا، تو ان کی کون سی پالیسیز تھی جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اور انہوں نے پھر جو ہے ایک جنگ لڑی جس کو کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس. تو یہ ایک اگلی چیز مطلب نیکسٹ اس کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں وار آف انڈیپینڈنس ڈسکس کروں، آپ کو اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہم نے ابھی رائز ہے اس کے بارے میں کوئی کویسچن کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، تاکہ پھر اس کو کلیئر کر کے ہم تب جو ہے وار آف انڈیپینڈنس کو ڈسکس کریں. ایک سیکنڈ جی. معظم صاحب، جی معظم صاحب، سر یہ ہم نے معظم بات کریں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی معظم آ رہی آواز آپ کی. سر یہ میں سنا تھا کہ سر جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے سر، جو انڈین کے لوگ تھے ان کو سفارش پہ مطلب سر پیسے وغیرہ دیتے تھے، ان سے شادی وغیرہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے ٹریڈ کرتے تھے. سر یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے سر؟ کیا کرتے تھے؟ پیسے دیتے تھے اور آگے کیا آپ نے کہا؟ سر جیسا سر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے سر ان سے انگریزوں کی شادیاں کرواتے تھے اس طرح تھا جیسا. تو یہ بات صحیح ہے سر؟ تو اس پہ میں اب آگے آ رہا ہوں کہ یہ خاص کر کے جو جتنے آپ کے لینڈ لارڈز ہیں نا پنجاب میں، اور ایون KP والی سائڈ پہ بہت کم ان کا وہ تھا، پنجاب میں جتنے بڑے آپ کے سید اور یہ بڑے لینڈ لارڈز اور گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ میں آ رہا ہوں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ان کو جو ہے کہتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور جو عوام پبلک ان کے خلاف ہے ان کو سپریس کریں ہمارے حق میں. تو ان کو بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی لینڈز اور وہ ملی ہیں، تو وہ بالکل بات ٹھیک ہے. اس پہ میں آ رہا ہوں جو وار آف انڈیپینڈنس میں، تو میں کچھ آپ کو ایگزامپلس 2-4 بتاؤں گا، باقی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ اوکے بات ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی کسی نے سوال کرنا ہو، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو پوچھ لیں، یا ایسٹ انڈیا کمپنی یا جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا تھا، کہ ہم پھر نیکسٹ پہ تب جائیں. کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ یس سر کلیئر ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. پھر یہاں پہ ہماری کتنا کوئی آدھا ابھی کتنا کلاس ہوئی ہے 1.5 گھنٹہ معظم یا نہیں ہوئی؟ اگر آپ نے تھوڑا سا 5-10 منٹ کا وہ اسٹے لینا ہے تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں، اگر لینا ہے آپ نے تو لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ. سر ایک طرح ختم کرتے ہیں سر. جی سر کنٹینیو کریں. یہ آپ لوگوں کی کلاس جو ہے سر نا، ایک ختم کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی کلاس جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ جو ہے نا ایک ہی اس میں سٹنگ میں کر دیں، ادروائز باقی جو کلاسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5-10 منٹ جو ہے نا سانس لینی ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے کوئی ایشو نہیں. اچھا جی، یہ اور کتنی ریکارڈنگ دیر پڑھنا ہے سر؟ نہیں سر، ابھی ڈیفینیٹلی آدھا گھنٹہ ایٹ لیسٹ تو لگے گا، وہ اگلا جو وار آف انڈیپینڈنس پڑھتے ہو کم از کم. پھر ٹھیک ہے سر، اگر آدھا پونا گھنٹہ ہے تو پھر اچھا سر ہم ٹھیک. عادی ہو چکے ہیں پرنسپل یس آف سر ہے سائنس کہ میں، اس میں سائنس بھی ختم. نہیں لیتے. ہائے 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 ہائے، اور آپ بیچاروں کے ساتھ میری پوری سمپتھیز ہیں، لیکن آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. میری جو جتنی بھی جو کیا کہتے ہیں اردو میں وہ سمپتھیز جو ہیں، یا وہ کیسے کہیں گے معظم، میری ہمدردیاں جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو اتنے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا، آن لائن ہی چلنا پڑے گا. کیوں کلاس کوئی نہیں، خیر ہے. یہ وقت جو ہے نا ایک ڈائلاگ بھی ہے نا کہ وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ وقت ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ وقت جو ہے نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہے گا. برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا اور اچھا بھی نہیں رہتا. تو ہمیں لرننگ کرنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اکارڈنگلی جو بھی سچویشن ہو اپنے آپ کو اس طرح سے اس میں ڈھال لیں، تاکہ جو ہے ہمارے لیے وہ پھر اس طرح. اب دیکھیں کہ وقت تو گزرنا ہی ہوتا ہے نا. اب برا وقت بھی آپ پہ آ گیا تو اس کو بھی آپ نے گزارنا ہے، لیکن اب اس کو آپ کوستے رہیں اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو، یا اللہ سے پھر وہ کریں کہ وائی می، میں کیوں، تو پھر بھی وقت وہ مطلب اس طرح سے آپ کو پریشانی کا گزرے گا جو بھی ہے. لیکن اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ ہنسی خوشی اس کو کسی طرح سے مطلب پازیٹیولی لے کے اس کو وقت کو گزاریں گے، وہ جو آپ کے اوپر ایک آزمائش آئی ہے،
تو تب آپ کے لیے تھوڑا سا آسانی ہوگی، وہ پینک نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، مطلب مینٹلی طور پہ آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. تو ہمیں جو لرننگ کرنے کی ضرورت ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. وہ یہ کہ جس طرح کا آپ کا وقت آتا ہے، آپ پہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو اکارڈنگلی جو ہے اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، اور وہ پھر آپ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے مسئلہ یا پریشانی آپ کو لگ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح سے فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو وقت انشاءاللہ ایک جیسا نہیں رہے گا، تو اللہ خیر کرے گا. چلیں جی واپس آئیں.